घटिया रास्ते से मत जाया करो। यहाँ हर तरफ मौत की चादर तनी रहती है। सुबह के वक्त इस बस्ती से गुजरते हुए लोग खौफ खाते हैं, और तुम इस वक्त, अब शाम के 6 बज रहे हैं, जानबूझकर वहीं से क्यों गुजरे गए? रमजान ने गुस्से और खौफ से अकलौते बेटे को देखकर बोला। कुछ नहीं होगा अब्बा जी, सलीम ने लापरवाही से जवाब दिया। कई बार गुजर चुका हूँ, कभी कुछ हुआ है? देख लें, अभी तक जिंदा सलामत आपके सामने खड़ा हूँ। सलीम ने गर्म मफलर गले के गिर्द लपेटे आईने में एक निगाह डाली। अल्लाह ना करे बेटा, जो तुम्हें कुछ हो। मेरा दुनिया में तेरा और तेरी माँ के सिवा है ही कौन? अरे अब्बा जी, दिल छोटा नहीं करते, बस दोस्तों ने मिलकर प्रोग्राम बना लिया था, तो इनकार कैसे करता। बस 3 घंटे की बात है, बस यूं गया और यूं आया। इसने चुटकी बजाते जिसके साथ साथ ईसाइयों का सदियों पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में कई कहावतें मशहूर थी कि वो बदरूहों का मस्कन है। कभी कोई भूला भटका मुसाफिर गुजरता तो दोबारा किसी को नजर न आता। लोगों ने खौफजदा होकर वहां से गुजरना तर्क कर दिया था। कई पुराने लोग वहां अजीबोगरीब मखलूक देख चुके थे। डर और खौफ से वो मगरिब से पहले पहले घरों में दब जाते थे। सलीम जब से शहर मजदूरी पर लगा था तो शहर के रंग ढंग में ढल गया था। वो इन सब बातों को मन घड़त किस्से कहानियां कहता था। नए दोस्त, नए माहौल ने इस पर काफ़ी असरात छोड़े थे। इसलिए बाप के बारहा मना करने के बावजूद वो मगरिब के बाद निकल खड़ा हुआ। साइकिल अपनी रफ्तार से चलाते गुनगुनाता हुआ लंबे रास्ते लेने की बजाय शॉर्टकट रास्ते की जानिब साइकिल मोड़ दी। कब्रिस्तान से गुजरते हुए एक अचकती निगाह डाले वो मुस्कुराते हैरत से, सब यहाँ सोए पड़े हैं, न जाने बस्ती वालों को क्या हो गया है। यही बातें सोचते 1 घंटे का सफ़र 25 मिनट में तय करते शहर की हदूद में दाखिल हो गया। यहाँ दोस्त पहले से इसके इंतज़ार में थे। पहला शो 9 बजे ख़त्म हो गया तो दूसरा शो देखने के लिए बाकियों ने शोर मचा दिया। तो सलीम भी बहालत मजबूरी देखने को तैयार हो गया। हालांकि इसका इरादा वापसी का था। दूसरा शो 11:30 बजे ख़त्म हुआ तो चारों उधम मचाते सिनेमा हॉल से बाहर निकल आए। सलीम यार, आज तुम मेरी तरफ आ जाओ। इतनी रात को कहाँ बस्ती जाओगे? रशीद ने इसको ऑफर की। नहीं यार, अब्बे को परेशानी होगी। मैं कह के आया था कि जल्दी वापस आ जाऊंगा, पहले ही देर हो गई है। कहते हुए साइकिल पर पाँव रखा और फिर हम सब ने सुना है कि बस्ती के करीब कब्रिस्तान में बदरूहों का बसेरा है। यहाँ पर हर तरफ मौत रक्स करती है। इस अंधेरी रात में तुम बदरूहों की लपेट में आ गए तो? आपके फरकान ने मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। इसकी बात पर सभी हंसने लगे। अरे नहीं यार, मैं ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं करता। गैरत ने जोश मारा, तुम लोग नहीं जानते, मैं शाम उधर से ही गुजरता हूँ हर रोज़। सड़क के रास्ते आता तो घंटा लग जाता। देख लो, तुम्हारे सामने कोई भूत प्रेत होता तो यूं मुझे आने देता। वो गैरत और बहादुरी दिखाते हुए दोबारा साइकिल पर सवार हो गया। ठीक है जारो, अब कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, ये कहते हुए मुस्कुरा के तो चलता हूँ। हाँ, कल बचेंगे तो मिलेंगे, रशीद ने पीछे से फिर मजाक उड़ाया। चारों के फ्लाग शगाफ कह के सड़क पर गूंजे। सलीम ने हंसते हुए साइकिल पीछे मोड़ ली। तीनों इसे दूर तक जाते देख रहे थे। रात की तारीकी ने तमाम इलाके को अपनी लपेट में ले रखा था। हर तरफ खौफ का आलम था। सड़क के बीचों बीच गुजरते इसने साइकिल कच्चे रास्ते की बजाय उस कब्रिस्तान की जानिब मोड़ ली। हालांकि इसका इरादा नहीं था। कुछ दोस्तों की बातें और दूसरा रात के 12 बज चुके थे, लेकिन जल्द घर पहुंचने के चक्कर में हाथ खुद ब खुद घने जंगल की तरफ मुड़ गए। पहले की तरह वो गुनगुनाता साइकिल को कभी तेज और कभी आहिस्ता चला जा रहा था। इसे महसूस हुआ शाम को गुजरते इसे कोई खौफ और डर न था, लेकिन अब जूजू कब्रिस्तान करीब आ रहा था।
اس کے خوف میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ ان جنگلات میں کافی حادثے ہو چکے تھے۔ ابے سے آئے روز کچھ نہ کچھ سنتا رہتا تھا۔ سبھی یہی کہتے تھے کہ قبرستان کی بدروہیں مسافروں کو نقصان پہنچاتی ہیں، مگر ہر بار کہانی ہے یہ کہتے ہوئے ہنسی میں وہ اڑا دیتا تھا۔ مگر اب رات کی سیاہی میں عیسائیوں کا قبرستان نہایت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ بستی کے لوگوں کے مطابق بدروہیں میرے سامنے آ گئی تو خوف اور دہشت سے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اپنے خدشات کو دل میں دبائے پیڈلوں پر پاؤں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اچانک ایسے لگا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اور اس کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی اندیکھا وجود۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، مگر اب کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے قبرستان کے گیٹ سے گزر جانا چاہتا تھا کہ ایک نسوانی آواز سن کر سائیکل کو بریک لگا دی۔ سنیے! وہ 25-30 سال کی خاتون ہوگی جو قبرستان کے دروازے پر کھڑی اسے التجاءانہ نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی دودھیا رنگت نمایاں تھی۔ گہری نیلی نشیلی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ نہ جانے ان نگاہوں میں کیسی کشش تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے قریب رک گیا۔ جی آپ کون ہیں؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سلیم نے نہایت مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ وہ شکل و صورت سے پڑھی لکھی غیر ملکی لگ رہی تھی۔ میں ایک ٹورسٹ ہوں، میرا نام ماریا ڈکلوسا ہے۔ اپنے گروپ کے ساتھ پرانے قبرستان کی تصویریں لینے آئی تھی، مگر نہ جانے کیسے راستہ بھٹک گئی ہوں۔ کوشش کے باوجود اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سلیم کو دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، سلیم افسوس سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں ٹورسٹ آتے رہتے ہیں۔ یہ قبرستان اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے تھا۔ آپ میرے ساتھ بستی چلیں، رات کافی ہو چکی ہے، صبح میں آپ کو بحفاظت کیمپ تک چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن میرا کچھ سامان ادھر پڑا ہے، زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، پہلے وہ لے لیتے ہیں، پھر بستی میں چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سلیم نے رضامندی سے سر ہلایا اور سائیکل دروازے پر کھڑی کرتے ہوئے اس کے ساتھ قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ قبرستان کے بیچوں بیچ چلتے وہ ایک پرانی قبر کے قریب رک گئی۔ چاروں جانب ہوک عالم اور اندھیرا تھا۔ پتہ بھی سرکتا تو عجیب ہیبت طاری ہو جاتی تھی، مگر وہ عورت آرام سے چلتی ایک قبر کے سامنے ساکت کھڑی ہو گئی۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ مجھے تو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سلیم نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب اس پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ یہ سامنے ہی تو ہی پڑا ہے، آؤ آگے بڑھو۔ مڑے بغیر اس نے حکم صادر کیا۔ اس کے لہجے میں عجیب بھاری پن آ گیا تھا، جسے سلیم نے محسوس کرتے ہوئے لاپرواہی سے نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھا تاکہ سامان پکڑ سکے۔ عجیب بدبو دار قسم کی سمیل آ رہی تھی۔ وہ بدبو اس قبر سے آ رہی تھی اور اس قدر تیز تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر ماریا کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ماریا کی جگہ ایک گلا سڑا وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی کرخت اور جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ دلکش نیلی آنکھوں کی جگہ دو گہرے کالے گڑھے تھے اور خوبصورت سنہری بالوں میں اب کیڑے رینگ رہے تھے۔ منہ کا دہانہ اس قدر چوڑا تھا کہ ٹوٹے دانتوں سمیت ٹیڑھا جھبڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ سلیم چیخ مارتا سر پر پاؤں رکھ کر باہر کی طرف دوڑا۔ ماریا کے فلج شگاف کہکوں نے اس خاموشی کو چیر دیا، اس عجیب بے ہنگم شور برپا کر دیا۔ سلیم کو کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ گپ اندھیرے میں کدھر جا رہا ہے۔ کئی بار منہ کے بل گرا مگر پھر اٹھ کر بھاگا۔ اس کی سانسیں پھول چکی تھی مگر قبرستان کی بھول بھلیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
شاید وہ رستہ بھٹک گیا تھا۔ جب بھی سانس لینے رکتا خود کو وہیں پرانی قبر کے سامنے کھڑا پاتا، اور سامنے گلی سڑی ماریا کھڑی کہہ کے لگا رہی ہوتی، تم کیا سمجھتے ہو یہاں سے نکل جاؤ گے؟ اب ماریا جسے کٹے وجود کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، سب کے چہرے انتہائی بھیانک اور جگہ جگہ سے پھٹے تھے۔ روح میں چھید کر دینے والا خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ وہاں کی ہر شے لوگوں کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، ابا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آنکھیں پھاڑے اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ دہشت کے باوجود وہ بے قراری سے اٹھا۔ اسے ابے کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ ابے اور امی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ اس کے بدن میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی۔ گلے سڑے وجودوں کو چیرتے ہوئے پھر سے سر پاؤں پر رکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ جانی پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ کوئی ادھیڑ وجود چیخا۔ سلیم کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اسے ہر حال میں ان کے پاس سے جانا ہے۔ اس سے کہ وہ سچا تھا، اسے دور سے قبرستان کا گیٹ نظر آ گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ بڑے گیٹ پر اس کا ایک پاؤں باہر اور ایک اندر تھا کہ ملی جھلی بھیانک آوازیں دوبارہ اس کے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی۔ جونی مارتھ پکڑو اسے، مگر سر پیٹ دوڑتا وہ گیٹ پار کر گیا۔ ماریا کی فلک شگاف چیخیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا آنے جانے کون سا پہر تھا کہ سلیم کے قدموں کی دھمک چاروں طرف ہیبت پھیلا رہی تھی۔ مگر وہ بھاگا چلا جا رہا تھا، پسینے سے شرابو۔ جب وہ گھر پہنچا تب سبھی سوئے پڑے تھے۔ آج اس کے ابو نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ابے کو اس کی فکر تھی۔ اسے شرمندہ کر دیا اس بات نے کہ اس نے اپنے باپ کی بات نہیں سنی تھی۔ اسے اپنے ابے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ صبح ان سے معافی مانگ لوں گا۔ ابا ٹھیک کہتے تھے کہ وہ قبرستان موت کی چار دیواری ہے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ مجھے کسی معجزے نے بچا لیا، ورنہ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ دہشت سے سوچتے خاموشی سے تکیہ لیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ اماں اور ابا کی نیند خراب نہ ہو جائے، نہ جانے کب تک سویا رہتا کہ تیز بنبناہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ رات والا واقعہ یاد آیا تو خوف سے اٹھ بیٹھا۔ ہاں 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 ہاں، میں رکا نہیں تھا، میں تو دوڑے جا رہا تھا۔ اتنا تیز دوڑے جا رہا تھا کہ 15 منٹ کا راستہ میں نے 5 منٹ میں عبور کیا اور گھر جا کر سو گیا۔ لیکن یہ کیا؟ یہاں پر تو میرا ہی جسم پڑا ہوا تھا، مردہ حالت میں، جس کے چہرے اور پورے جسم کے اوپر خراشوں اور ناخنوں کے نشان تھے۔ میرے پورے جسم کا گوشت انہوں نے ادھیڑ دیا تھا، لیکن میرے کپڑے اور میرے سائیکل سے، ہاں، میرے کپڑے اور سائیکل سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میری ہی ڈیڈ باڈی ہے۔ لیکن میں تو زندہ تھا، میں میں زندہ تھا، میں مرا تو نہیں تھا، میں تو بالکل ٹھیک تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا اتنی دیر میں تو میرا باپ ہچکولے لینے لگا اور زوروں قطار رونے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو منع کیا تھا کہ اس رستے سے مت جاؤ، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اور دیکھو آج میرا بیٹا بھی ان بدروحوں نے مار دیا۔ دیکھو، میرا باپ زوروں قطار رو رہا تھا، ساتھ ہی میری ماں کو گشیاں پڑ رہی تھیں۔ میں جب اپنے باپ کے نزدیک گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ ان کے آر پار ہو گیا۔ یہ کیا؟ ایک اور جھٹکا مجھے مل گیا، یعنی کہ میں روح بن گیا تھا۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ میں زندہ تو تھا، سب کی آوازیں تو سن رہا تھا، سب کو دیکھ تو رہا تھا، لیکن میں کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، میں کسی کو چھو نہیں سکتا تھا۔
میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ رات کو کیا واقعہ پیش آیا۔ بس پھر کیا تھا کہ پولیس کی نگرانی میں میری ڈیڈ باڈی کو اٹھایا گیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے بڑے ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور جب ان کو میرا چاچا پکڑ کر گھر لے آئے تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ گھر آ گیا۔ لیکن یہ کیا، میں تو ہر چیز کے آر پار۔ رمضان، پولیس بھی ساتھ جا رہی ہے اور ہم بھی تیرے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ جا سکتا تھا، بس پھر کیا، میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میری روح تھی جو اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن کیا کرتا۔ پوری رات میں اپنے ماں اور اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر صبح کے ٹائم 7 بجے ہسپتال سے میری ڈیڈ باڈی لائی گئی۔ مجھے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور پھر مجھے قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ قبرستان میں نماز جنازہ جس وقت ہوئی تو میں بھی اپنی ہی نماز جنازہ پڑھ رہا تھا، لیکن ایک عجیب واقعہ اس وقت ہوا جس ٹائم پر مولانا صاحب نے نماز جنازہ ختم کی اور ساتھ ہی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے ہی انہوں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کی کہ تمام لوگ نے آمین کہا ان کے پیچھے، تو میری آہستہ آہستہ وجود ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ جو میں کھڑا تھا وہ آہستہ آہستہ ہوا میں دھواں بن کے تحلیل ہونے لگا۔ بس میری روح کی جان چھوٹ گئی اس دنیا سے۔ لیکن ناظرین، یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ اپنے والدین کی باتوں پر ضرور عمل کریں، کبھی بھی ان کا کہا نہ موڑیں، کیونکہ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں اور ہمارے اچھے کے لیے ہی سب کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں، واقعات اور سٹوریز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔